सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं हूं डॉक्टर फरहान बेग और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज के एपिसोड में हमारे पास आपके लिए बड़ी चटपटी किस्म की खबरें मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम में बहुत बड़ी लड़ाई पड़ गई है। इस लड़ाई की क्या वजह है, ये आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के वो यूट्यूबर जिनका काम रियासत में इंतशार मचाना था, उनके डॉलर बंद हो गए हैं, मगर कैसे, आज हम आपको ये भी बताएंगे। शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ की ही खातून एंकर को गालियां दी, किसको गालियां दी, आज ये भी हम आपको बताएंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 4 अरब डॉलर मांग लिए हैं, लेकिन ऐसी बात क्यों है, आज हम इसकी भी मुकम्मल तफसीलात में जाएंगे। और आखिर में सोशल मीडिया पर इसहाक डार साहब का जो अफगान तालिबान के साथ एक मुलाकात हुई है, उसके मुतालिक बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसकी क्या हकीकत है वो भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं डॉलर ब्लॉक होने वाली खबर से। जैसा कि आपने आजकल थोड़ा बहुत सुना होगा कि तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने हालिया कुछ अरसे में झूठ फैलाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, आजकल वो परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि उन सब के बैंक अकाउंट्स को रियासत पाकिस्तान ने फ्रीज करना शुरू कर दिया है। और ये जो बैंक अकाउंट्स बंद करने का अमल है, ये सिर्फ इन यूट्यूबरों तक महदूद नहीं, बल्कि उनके खानदान या घर वालों के भी अकाउंट्स बंद हो रहे हैं। और बंद कैसे हो रहे हैं कि यूट्यूब से पेमेंट लेने का तरीकाकार ये होता है कि यूट्यूब को आप अपना बैंक अकाउंट प्रोवाइड करते हो और यूट्यूब उस बैंक अकाउंट की मदद से आपको हर महीने पैसे भेजता रहता है। लेकिन अब होता क्या है कि इनमें से जो लोग रेडार पर हैं या निशाने पर हैं या फिर सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करते पाए जाते हैं, ये अपने बैंक अकाउंट्स की जगह अपनी वालदा के या अपने घर वालों के अकाउंट्स अक्सर औकात दे देते हैं। तो अब क्या किया है कि रियासत ने वो लोग जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के अकाउंट्स डाले हैं, उन अकाउंट्स को भी फ्रीज करना शुरू कर दिया है, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और इस अमल के बाद से हमें सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की जानिब से काफ़ी एक रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है। लेकिन ये उनकी बज़ाहिर जो गिरफ्तारियां करने का या उनको लापता करने का अमल था, उससे काफ़ी बेहतर चीज़ है। क्योंकि माजी में अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी तहरीक इंसाफ का कोई यूट्यूबर उठाया जाता है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर भारी कैंपेन होती है और वो बंदा जिसके 5 या 6 हज़ार फॉलोअर्स थे, उसके रातों रात 7 लाख 8 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। मतलब ये असदूर साहब की अगर हम मिसाल ले लें तो उनको पहले 5,000 व्यूज भी नहीं आते थे, लेकिन फिर जब वो अगवा हुए तो उसके बाद से उनके 1.5 लाख 2-2 लाख व्यूज आने शुरू हो गए। लेकिन अब उस चीज में बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि अब काफी कमी हो रही है। तो इसके साथ ही आज की जो हमारी दूसरी अहम खबर है वो भी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के मुतालिक है कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम शेर अफजल मरवत के जाने के बाद से 2 धड़ों में बज़ाहिर तकसीम हो चुकी है। और इनमें से जो एक धड़ा है वो अजहर मशवानी का ग्रुप है और इसके अलावा जो दूसरा धड़ा है वो शेर अफजल मरवत का ग्रुप है, जिसमें अबू जर फुरकान समेत चंद लोग शामिल हैं। तो हालिया कुछ अरसे में क्या हुआ कि अजहर मशवानी, जिनका आपको इल्म ही होगा कि वो तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं और लंदन जा चुके हैं, उनके मुतालिक जो दूसरा ग्रुप था उसने सोशल मीडिया पर खबर फैलानी शुरू कर दी कि ना सिर्फ ये कि अजहर मशवानी लंदन जाकर अरबपति हो गए हैं और लोगों से मशवरे करते नजर आ रहे हैं कि मैं पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूं, कौन से कारोबार में इन्वेस्ट करूं, बल्कि अब जो रीसेंट खबर आई है वो ये आई है कि अजहर मशवानी ने अपने दोनों भाइयों को भी लंदन बुला लिया। तो जो दूसरा तहरीक इंसाफ का ग्रुप है वो सवाल कर रहा है कि भाईजान ये क्या चक्कर चल रहा है, ये कौन सी सोने की चिड़िया है कि आप तहरीक इंसाफ का साथ देते हो, आपको वो आम बंदा जो कि लंदन का वीजा लगवाना चाहता है उसका वीजा नहीं लगता, लेकिन आपके वीजे भी लग जाते हैं। और ना सिर्फ आपके वीजे लगते हैं बल्कि आपके भाइयों के वीजे लग जाते हैं, पूरी फैमिली जो सी है बरतानिया पहुंच जाती है। तो ये कैसे मुमकिन है? तो इसके ऊपर जब अजहर मशवानी से सवाल किया गया तो अजहर मशवानी भी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि ये जो मेरा मुखालिफ ग्रोह है, इन्होंने सोशल मीडिया पर काफी सारे फेक अकाउंट्स बना रखे हैं, जिनके उन्होंने बाकायदा नाम भी लिखे, जिनमें से एक अकाउंट एनकीडू है, दूसरा अकाउंट फातिमा है, तीसरा वो कह रहे हैं जोकर नाम का अकाउंट है, चौथा वो कह रहे हैं कि 111 नाम का एक अकाउंट है। तो ये जो अकाउंट्स हैं और इनके साथ जो अबू जर फुरकान है, इन सारों का आपस में एक लिंक्स हैं और ये सारे जाली अकाउंट्स मिलकर हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के ये जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ये सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े हैं और हकीकत में अगर आप जानते हैं तो ये सब डॉलर की रेस है। इसकी जो बुनियादी वजह है वो क्या है वो भी आज हम आपको समझाएंगे कि वक्त के साथ साथ आपको नजर आ रहा होगा कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया पर बयानिया है वो कमजोर होता जा रहा है।
اور جیسے جیسے یہ بیانیہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا سے جو ڈالر مل رہے ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس پر اگر میں آپ کو عمران نیاز کی مثال دوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے ان کی ہر ویڈیو پر تقریباً 1.5 سے 2 ملین ویوز آتے تھے, لیکن اگر آپ آج کل ان کے اکاؤنٹ کا دورہ کریں تو صرف 4 لاکھ تک ویوز آ رہے ہیں, جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو آڈینس ہے وہ شرنک ہو رہی ہے. ختم تو نہیں ہو رہی لیکن اس کی تعداد کم ہو رہی ہے, اور جیسے جیسے یہ آڈینس شرنک ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے ان کے ڈالرز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. اور اب جب ڈالرز کم ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو دیکھ رہا ہے تو اس بندے کو میں دوسرے سے چھیننے کی کوشش کروں, اور ایک دوسرے کی آڈینس چرانے کے لیے اب یہ انتہائی گھٹیا لڑائی بنتی جا رہی ہے, اور سارا دن وہ ایک دوسرے کو غدار, دیش دروہی اور ملک دشمن کہتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں اس پوری صورتحال کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا, ہمیں بیٹھ کر اس پر پاپ کارن کھانے ہیں اور انجوائے کرنا ہے. تو اس کے علاوہ دوستو شیر افضل مروت نے تحریک انصاف کی خاتون اینکر ہیں سمینہ پاشا صاحبہ, ان کے والدین کو کمزرف کہہ دیا ہے کیونکہ سمینہ پاشا اپنے ویلاگز میں شیر افضل مروت کو کمزرف کہہ رہی تھی. اب مروت صاحب کا جو ٹوٹل بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ سازش کر کے تحریک انصاف سے فارغ کیا گیا کیونکہ ان کے بقول وہ عمران خان سے بڑے مخلص تھے. لیکن اگر ہم تحریک انصاف کے ماضی میں جائیں تو آپ کو فوزیہ قصوری صاحبہ نظر آئیں گی جو کہ بڑی مخلص تھیں, لیکن بعد میں ان کو تحریک انصاف نے گالیاں دی. پھر اگر ہم اس سے آگے جائیں تو جسٹس وجید تھے, ان کو تحریک انصاف نے گالیاں دی. پھر آگے جائیں تو جہانگیر خان ترین تھے, ان کو تحریک انصاف نے گالیاں دی. پھر آگے جائیں تو علیم خان تھے, ان کو تحریک انصاف نے گالیاں دی. پھر گورنر سرور تھے, ان کو تحریک انصاف نے گالیاں دی. پھر اس سے تھوڑا سا ہم اور آگے جائیں تو اسد عمر کو تحریک انصاف نے گالیاں دی. تو تحریک انصاف کی یہ عادت ہے کہ جو بھی بندہ عمران خان کی سپورٹ کرے گا اس کو مستقبل میں گالیاں پڑیں گی. تو اب شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو جب ان کو اب گالیاں پڑنی شروع ہوئی ہیں تو مروت صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتے بلکہ سامنے سامنے بول دیتے ہیں. تو جیسے ہی سمینہ پاشا نے ان پر کمزرف ہونے کا الزام لگایا, مروت صاحب نے ان کے والدین کو کمزرف قرار دے دیا, تو اب شیر افضل مروت صاحب گرج رہے ہیں یہ صورتحال کہاں پر پہنچے گی, یہ انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں آگاہ کرتے رہیں گے. لیکن اب اس کے آگے حامد میر کا ایک جعلی پروپیگنڈا, اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. تو حامد میر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ جی بنگلہ دیش نے پاکستان سے 4.3 ارب ڈالرز اور باقاعدہ پاکستان سے معافی مانگنے کی بات کی ہے, اور کہا ہے کہ پاکستان اگر یہ سب کرے گا تو پھر ہی پاکستان کے ساتھ حالات نارملائز ہو سکتے ہیں. تو دوستو یہ جو بنگلہ دیش نے فرمائش کی یہ کیوں کی, پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب 1971 میں پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں علیحدہ ہوئے تو اس وقت جو مشترکہ اکاؤنٹ تھا اس میں $200 ملین کے ریزرو پڑے ہوئے تھے. تو بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ ان میں سے $100 ملین ہمارے ہیں جو کہ آج کے دور کے مطابق 4.3 ارب ڈالر بنتے ہیں, تو یہ پیسے ہمیں دے دیے جائیں. لیکن حامد میر نے وہ بات جو کہ پاکستانی قوم کو بتانی چاہیے تھی اور نہیں بتائی وہ ہم آپ کو بتانے لگے. پاکستان نے 1971 تک بنگلہ دیش میں بے شمار انفراسٹرکچر تعمیر کیا, اور یہ وہ انفراسٹرکچر تھا جس کی پوری قیمت پاکستانی عوام نے بھی اپنی جیبوں سے ادا کی. یہ کیا کیا انفراسٹرکچر تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. کاپٹی ڈیم جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا ڈیم تھا وہ پاکستان نے وہاں تعمیر کروایا. چٹاگانگ ایئرپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, وہ پاکستان نے وہاں پر تعمیر کروایا. ریلوے کا بنگلہ دیش کا جتنا نظام ہے وہ سارا نظام پاکستان نے تعمیر کیا. جو ڈھاکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ بھی پاکستان نے تعمیر کر کے دیا. جتنا وہاں پر ٹیکسٹائل ملیں, جوٹ ملز, مطلب ان کی بے شمار تعداد ہے وہ بھی پاکستان نے تعمیر کر کے دی. خادم نگر ٹی اسٹیٹ ایک بہت بڑی چائے کی اسٹیٹ ہے, وہ بھی پاکستان نے تعمیر کر کے دی. بنگلہ دیش میں برے صغیر کی سب سے بڑی کرنافلی پیپر ملز بنی, وہ بھی پاکستان نے تعمیر کر کے دی. وہاں کا ٹیلی فون کا جو نظام ہے وہ پورے کا پورا نیٹ ورک پاکستان نے تعمیر کر کے دیا. چٹاگانگ اسٹیل مل جو کہ پاکستان اسٹیل مل سے پہلے بنی وہ بھی پاکستان نے تیار کر کے دی. تو یہ سارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پاکستان نے ادا کیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کوئی جدی پشتی رئیس ملک نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے قرضے بھی اٹھائے. کتنا قرضہ اٹھایا؟ 3.2 ارب ڈالر جو کہ پاکستان کے ذمے تھا 1971 سے پہلے. اب جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تو ہم پاکستانیوں نے اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا کہ یہ ایک نیا ملک ہے اور یہ جو 3.2 ارب ڈالر کا قرضہ ہے یہ ہم خود دیں گے, پاکستان دے گا, بنگلہ دیش کو 1 روپیہ قرضہ نہیں دینا. تو بنگلہ دیش نے یہ ساری ہائی ویز, یہ سارے ریلوے, یہ سارے ٹیلی فون نیٹ ورک, یہ جتنی ٹیکسٹائل ملیں تھیں, جوٹ ملز تھیں, پیپر ملز تھیں,
یہ ساری سالہ سال استعمال کی، ان سے اربوں روپے کمائے، لیکن پاکستان کو ان سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ جو 3.2 ارب ڈالرز تھے، اگر ان کا آج کے دور میں ہم حساب لگائیں تو وہ تقریباً 25 سے 30 ارب ڈالرز کے آج کے دور کے حساب سے پیسے بنتے ہیں، جو کہ ہم پاکستانیوں نے اپنے ٹیکس سے ادا کیے اور ہم نے بنگلہ دیش سے ایک دفعہ نہیں مانگے۔ تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ اگر بنگلہ دیش پاکستان کو یہ بولتا ہے کہ جی آپ نے ہمارے 4.3 ارب ڈالرز دینے ہیں، پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا، لیکن یہ انفارمیشن جب میں نے سوشل میڈیا پر ڈالی تو ایک سوال بھی ہوا کہ بنگلہ دیش کا پاکستان کی جی ڈی پی میں کتنا رول تھا، اور یہ سوال بڑا اہم ہے، اور اس کے لیے ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا تاکہ ہم حقائق جان سکیں۔ تو 1960 کی دہائی میں بنگلہ دیش میں کا پاکستان کی جی ڈی پی میں جو رول تھا وہ 30 سے 40% رول تھا، یعنی کہ ہم مغربی پاکستان کی مکمل جی ڈی پی میں 60 سے 70% تک کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ پھر جب اس معاملے پر مزید سوالات ہوئے تو میں نے پرانے کاغذوں کو کھنگالا، تو اس دور میں پاکستان کے 5 سالہ پلان بنتے تھے، اور 1965 سے 1970 کا جو 5 سالہ معاشی پلان تھا اس کے مطابق پاکستان کے اینول بجٹ میں 27,000 ملین روپے بنگلہ دیش یعنی کہ مشرقی پاکستان کے لیے رکھے گئے، 27,000 ارب، اور ہمارے لیے جو کہ ہم مغربی پاکستان والے ظالم جاگر بنگالیوں کا حق کھانے والے لوگ تھے، ہمارے 25,000 ملین روپے تھے، مطلب ان کو ہم سے 2,000 ملین روپے 1965 سے 1970 کے معاشی پلان کے مطابق زیادہ ملے، پھر بھی الزام ہمارے اوپر لگتا ہے۔ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور بنگلہ دیش کو بالخصوص تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کی کسی قوم میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم اپنے بنانے والے کے اسٹیچو توڑے، ان کو چھتر مارے، ان کو ساری یادگاریں جلاتے۔ یہ صرف بنگلہ دیش میں ہوا ہے، اور کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ بنگالی عوام کو سمجھ لگ گئی تھی کہ اس شخص نے جھوٹ بول کر ہم سے ووٹ لیے، ہمیں جھوٹے وعدے کیے، اور 50 سال بعد عوام کا وہ جو غصہ ہے وہ باہر نکلا ہے۔ ایسی حرکتیں پاکستان میں آج ایک اور سیاسی جماعت بھی کر رہی ہے، لیکن اصلی چیز یہ ہے کہ وہ بندہ جو آپ سے اتنے جھوٹ بول سکتا ہے کہ آپ تنگ آ کر اس کے مجسمے توڑ رہے ہو، تو آپ کو یہ بھی پھر جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے پاکستان کے مظالم کے بارے میں آپ سے کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو آخر میں دوستو، تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سوشل میڈیا پر تتے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ اکاؤنٹس پہلے علی امین گڈھا پور کو مشورہ دے رہے تھے کہ تم خود جا کے افغانستان سے ملو اور معاملہ طے کرو، لیکن اب پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے افغانستان کے وزیر اعظم ملا اخون صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کے دوران 4 اہم ڈیولپمنٹس پر بات چیت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان اور افغانستان اس بات پر ایگری ہو چکے ہیں کہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی بھی ملک اپنی حدود کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے نہیں دے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن کیا افغانستان اس پر عمل کرے گا یا نہیں، یہ ہمیں آنے والے دور میں پتہ چلے گا۔ البتہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے ساتھ ہی یہ جو غیر قانونی افغان ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، ان کے متعلق افغان حکومت نے پاکستان سے گزارش کی تھی کہ ان کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے، جس پر اسحاق ڈار صاحب نے ان کو ایشورنس دی ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور ان کا مکمل حفاظت کے ساتھ ان کو واپس پہنچا دیا جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب بائی لیٹرل ٹریڈ کے متعلق بھی بات چیت شروع ہوئی ہے، اور افغان حکومت نے باقاعدہ پاکستان سے بات کی ہے کہ ہمارے جو ٹیرفس ہیں ان کو کم کیا جائے، کیونکہ ہم انڈر ڈیولپ ملک ہیں اور پاکستان کو ہماری مدد کرنی چاہیے، جس پر ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، جو اہم چیز ہے، 2 انتہائی اہم پروجیکٹس جو کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، ان کے متعلق بات چیت ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کاسا 1000 بجلی کا منصوبہ ہے، جس کے مطابق جو وسطی ایشیائی اسلامی ریاستیں ہیں جن کے پاس بجلی کے بڑے ذخائر موجود ہیں، بہت زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں، وہاں سے بجلی کی لائنیں پاکستان لانے کا منصوبہ زیر غور ہے، اور اس کے اوپر پاکستان اور افغانستان میں بڑی گفتگو ہوئی ہے، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہماری بجلی کی قیمتیں شاید آدھی سے بھی آدھی رہ جائیں، تو اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وسطی ایشیائی اسلامی ریاستوں سے پاکستان تک ٹرین اور ریلوے لائن کا بھی ایک پورا منصوبہ زیر غور ہے، جس سے پاکستان کو ایکسپورٹس کی مد میں بے شمار فائدے کی توقع ہے۔ تو اس منصوبے کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک کرے کہ افغان حکومت پاکستان کی مدد کریں اور پاکستان کے ساتھ چلیں، تاکہ دونوں ممالک کے حالات بہتر ہوں۔ ہماری دعائیں ہیں انشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں، اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں۔ بہت شکریہ۔